अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एफ 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज के दिन का आगाज़ बहुत शानदार हुआ होगा और आने वाला आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत ज़्यादा साजगार, खुशियों भरा और ढेरों ढेर आपके लिए कामयाबियाँ, सुकून लेकर आएँ। मुस्कुराहट को हम सब जानते हैं कि मुस्कुराना जो है वो सदका जारिया भी है, सवाब भी है, और मुस्कुराते रहने से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां जो हैं उनको टैकल करने की हमें हिम्मत आती है। तो स्माइलिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान करें, मुस्कुराएं और दूसरों की ज़िंदगियों में भी मुस्कुराहटें बिखेरें। ख़ुद की ज़िंदगियों में भी हमेशा इस बात का मुझे बिलीव है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, कुछ गलत होता है, तो उस पर रिग्रेट करने की बजाय अगर आप मुस्कुराते हुए उन तमाम हालात का सामना करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी सहल और आसान हो जाती है। देखिए, मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन मुश्किलात को पछाड़ कर आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो है वो ज़िंदगी की खूबसूरती हैं। तो कोशिश करें कि हालात कैसे भी हों, मुस्कुराते रहें और मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। और अगर अब बात करें थोड़ी सी शहर की खूबसूरती की, शहर की हालात की, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हुकूमतें बदलती हैं तो साथ ही जो पहले से शुरू किए हुए मंसूबे हैं वो भी ठप पड़ जाते हैं। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि जब भी कोई गवर्नमेंट बदलती है तो जो मंसूबा चल रहा है, आने वाली हुकूमत और आने वाले अफसरान उसे आसान अंदाज में, बेहतर अंदाज में पूरा करें, ताकि शहर की भलाई हो, आवाम की भलाई हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हुकूमतें बदलने से सारे का सारा सिस्टम ही बदल जाता है। जितने पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, नए प्रोजेक्ट की मद में जो है वो बजट भी लिया जाता है और स्कीमें भी बनाई जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन पर कोई काम नहीं होता। जो के तू जो है वो प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं और यूं ही हुकूमतें आती और जाती रहती हैं। कौन कौन से फैसलाबाद के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बड़े जो बंद हो गए, और हालात किस तरफ जा रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा इस सियासत में, और ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में, सियासत के बारे में बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वकास अहमद बेग। अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद अली नारो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। वकास, अगर शहर की बात करें तो फैसलाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मंसूबे हम देखते हैं कि जो शुरू तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनकी जो काम करने की प्रोग्रेस है उसकी स्पीड में सुस्ती आ गई, या फिर हुकूमत के बदलने से प्रोजेक्ट सिरे से ही बंद हो गया। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं एक लफ्ज़ कहूँगा। आप जिस तरह से मतलब कह रही हैं कि हुकूमतों के बदलने से नई हुकूमतें जो है, ये पुराने जो एहलकार होते थे, पुराने जो अफसरान होते थे, उनके मंसूबे ठप कर देते थे। ख़ास तौर पे नया वज़ीर आला आया तो पुराने वज़ीर आला के प्रोग्राम जो है वो ठप हो गए। अब सूरत हाल जो है, यही जो सियासी रविश थी, ये अब हमें ब्यूरोक्रेसी में भी दिखाई दे रही है। एक डिप्टी कमिश्नर तब्दील होता है तो नया आने वाला डिप्टी कमिश्नर जो है पुराने डिप्टी कमिश्नर के मंसूबों पे ना सिर्फ पानी फेर देता है, बल्कि जो जहां है की बुनियाद पर उसको छोड़ दिया जाता है और नए मंसूबे नए नामों के साथ दिए जाते हैं, ताकि शहरी जो है नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर को ज़्यादा देख सकें, ज़्यादा उनको सुन सकें। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में नुकसान जो है वो ओवरऑल हमारे शहर का होता है। शहर में बहुत से ऐसे अच्छे मंसूबे जो किसी ऑफिसर की जानिब से शुरू किए गए थे कि शहर को बेहतर दिखाया जा सके, नए अफसरान के आने के बाद जब वो बंद होते हैं तो शहरी फिर उस पर जो है वो खासे परेशान होते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे मंसूबे जो कि उधेड़ के रख दिए जाते हैं लेकिन बनाए नहीं जाते। यही सूरत हाल फैसलाबाद में इस वक्त चल रही है कि बहुत से पुराने मंसूबे जो गुज़िश्ता डिप्टी कमिश्नर ने या उनसे गुज़िश्ता डिप्टी कमिश्नर ने शुरू किए थे फैसलाबाद की बेहतरी के लिए, उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर दरगुजर कर दिया गया है। अब नए मंसूबे जो है उनका सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। ख़ास तौर पर इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो शहर की बेहतरी के लिए और शहर में बहुत सी चीज़ें एक ही वक्त में कंट्रोल करने के लिए गुज़िश्ता डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने मंसूबा शुरू किया था डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग वैन के नाम से। उसमें एक वैन जो है वो तैयार की गई, उसके ऊपर जो है वो चारों अतराफ CCTV कैमरे नस्ब किए गए और उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रखी गई, जो कि शहर में गर्दिश करती रही। उससे होता ये था कि जब डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग वैन निकलती थी तो हर शाहराह पे एक ही वक्त में तमाम मसाइल की निशानदेही जो है वो लाइव कंट्रोल रूम में हो रही होती थी कि कहाँ पर जो है वो तजावज़ात का सिलसिला जारी है, कहाँ पर वासा की जानिब से काम किए जाने की ज़रूरत है, कहाँ सफाई मुहिम की ज़रूरत है। वो डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग वैन जो है उसको बंद करके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की पार्किंग यार्ड में खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद अब वो मंसूबा जिसमें 6-7 मुख्तलिफ पॉइंट जो शहरी बेहतरी के थे
وہ نظر آتے تھے، ان کا حل ہوتا تھا. اب ان کا حل جو ہے وہ یکسر بند ہو گیا. اب آئندہ اسی طرح دیگر منصوبے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے، لیکن یہ وہ خاص منصوبے ہوتے ہیں جو کوئی آفیسر شروع کرتا ہے کہ اپنی تعیناتی کے دوران اپنے شہر کو بہتری کی طرف لے جا سکے. تو اس کے بند کرنے کی کیا وجہ تھی کہ کیوں مطلب ایک اچھی خاصی سروس جو چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ پورے شہر کی مانیٹرنگ کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ کہاں پہ کون سا منصوبہ چل رہا ہے اور کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو بند کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دیکھیے اس پہ کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روش جو ہے وہ چل نکلی ہے کہ ہر آنے والا جو ہے اس کی پرائرٹیز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. فیصل آباد شہر کسی کی پرائرٹی نہیں ہے. یہ افسوسناک بات ہے کہ فیصل آباد شہر کو بہتر کرنا اور بہتر سے بہترین بنانا مجھے ابھی تک موجود تمام بیوروکریٹس میں سے کسی کی جو ہے یہ پرائرٹی نہیں لگتی. سب کی پرائرٹی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. پرائرٹیز کا مختلف ہونا جو ہے وہ افسران کے لیے تو شاید بہتر ہو سکتا ہے، ان کی کارکردگی کو شاید بہتر کر سکتا ہے، لیکن فیصل آباد کی عوام جو ہے اس کو اس ٹائپ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ نہیں چاہیے. فیصل آباد کو چاہیے کہ جو منصوبہ یہاں پہ شروع ہو وہ کنٹینیوسلی نہ صرف چلتا رہے بلکہ اس پہ عمل درآمد ہوتا رہے. جس طرح میں نے ڈپٹی کمشنر مانیٹرنگ وین کی بات کی، اسی طرح ایک سلسلہ شروع کیا گیا ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ جب فیصل آباد میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات تھے ان کی جانب سے. ڈیٹ ٹائم وہ منصوبہ یہ تھا کہ ایک وین جو ہے خصوصی طور پہ چلائی گئی اور اس وین میں یہ کیا گیا کہ تمام شہر سے 24 گھنٹے گداگروں کو جو ہے نہ صرف اٹھایا جاتا تھا بلکہ اگر کوئی بچے ان میں سے پڑھنے کے قابل تھے تو انہیں اسکولوں میں بھجوایا جاتا تھا. جو عادی گداگر تھے ان کو جیل بھجوایا جاتا تھا. جو کسی مجبوری میں گداگری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے ان کی وہ مجبوری حل کر دی جاتی تھی. اب وہ اینٹی بیگری اسکواڈ اسے کہا جاتا تھا وہ بھی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا. اس کے بعد اب ہر چوک، ہر سگنل، ہر ہاسپٹل کے باہر، ہر پبلک پلیس کے باہر آپ کو ایک بڑی تعداد ایون ایک ہجوم ملتا ہے گداگروں کا. اگر آپ ایک کو جو ہے وہ 10 روپے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد پیچھے آنے والے جو درجن بھر گداگر ہوتے ہیں وہ آپ کو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں چھوڑتے جب تک کہ آپ اس جگہ سے موو نہیں کر جاتے. تو یہ ایک باقاعدہ مافیا ہے جس کے خلاف مہم شروع ہوئی تھی. ہم اسپیشلی دیکھیں تو سگنلز پہ ہمیں بہت سارے ایسے جو ہے وہ بیگرز ملتے ہیں. اگر شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے منصوبے چلے اور بند ہو گئے، اگر علی بات کر رہے ہیں تھوڑی سی شہر کی سڑکوں کی، تو سڑکیں جو ہے وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. جو سڑک ایک بار بن جاتی ہے لیکن اگر بعد میں دوسرے محکموں کو جیسے واسا ہے یا پھر کوئی بھی پائپ لائن ہم نے ڈالنی ہے اس میں، تو بعد میں ان کو یاد آتا ہے وہ سڑک بننے کے بعد جو ہے وہ متعلقہ محکمے کو یاد آتا ہے کہ اچھا یہاں پہ تو ہمیں کوئی سیوریج کی لائن ڈالنی تھی یا پھر ہمیں یہاں پہ کچھ اور کام کرنا تھا، تو وہ پھر سے نئے سرے سے ادھیڑتی جاتی ہے. ادھیڑ کے وہ کام اتنا سست روی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس سے عوام پریشان ہوتی ہے. ٹریفک کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. زینت بالکل بجا فرمایا آپ نے اور بڑا زبردست جو مدعا ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے کہ فیصل آباد کوئی بھی پہلے تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ کوئی بھی جو شہر ہے اس کی خوبصورتی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں اس کی شاہراہیں، اس کی بڑی جو شاہراہیں ہیں جہاں سڑکیں ہیں تو ان میں ان کا نمایاں کردار ہوتا ہے. فیصل آباد میں اس حوالے سے بڑے اچھے روڈز بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہیں پر فیصل آباد کی اہم شاہراہیں ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور سر دراز سے یہی ان کی صورتحال ہے اور تاحال ان پر ابھی تک کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. ان کی مرمت نہیں ہو سکی، جو تعمیر ہونے والے تھے وہ تعمیر نہیں ہو سکے. اگر میں چیدہ سی بات کروں، ایسے ہی جڑاں والا روڈ ہے، اس کے کئی حصے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ایسے ہی غلام محمد آباد کا نشاط چوک کا مین روڈ ہے، اس کی بھی یہی صورتحال ہے، ابتر صورتحال ہے. یہ اللہ کر کے سرگودا روڈ کی سنی گئی ہے اور وہ بھی روڈ اس طرح سے نہیں بن پایا جس طرح سے ہم توقع کر رہے تھے. جیسا وہ روڈ ہے، مین شاہراہ ہے، اس کو جس طرح سے بننا چاہیے تھا ویسی وہ بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور جو اس کے حالات ہیں کہ ابھی کچھ ماہ پہلے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور اب جو اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ مکمل طور پر کیچڑ میں لدی ہوتی ہے، مکمل طور پر ہر وقت اس کا یہی صورتحال ہے، بارش ہو نہ ہو سیوریج کا پانی وہاں پر جمع ہے، یہ حالات ہیں وہاں پر. اب جب سڑکوں کی بات کی جاتی ہے تو اہم شاہراہیں جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو متعلقہ محکمے ہیں وہ اپنا کام کیا کر رہے ہیں. عام جو شہری ہے اس کی جو راہ گزر ہے، اس نے وہاں سے گزرنا ہے، سفر کرنا ہے، اگر ان کو ہی سہولت میسر نہیں ہے تو پھر ان اداروں نے کام کیا کرنا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا، ایک تو ہے کہ جی ہم نے روڈ مکمل تعمیر کرنا ہے، اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ کے کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے، آپ کا کوئی منصوبہ پاس نہیں ہو رہا، افسران جو ہیں وہ سستی سے کام لے رہے ہیں، تساہل پسندی سے کام لے رہے ہیں، کچھ بھی چل رہا ہے.
کچھ ایسے روڈز ہیں جن میں صرف آپ نے پیچنگ کا کام کرنا ہے، آپ نے فقط جا کر وہاں پر پیچنگ کرنی ہے اور وہ روڈ کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ جڑاں والا روڈ پر بجلی گھر کے پاس فقط 30 فٹ کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات پیش آتے ہیں، آئے روز گاڑیاں پنکچر ہوتی ہیں، آئے روز وہاں پر جو لوگ ہیں، شہری ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جو ملحقہ دکاندار ہیں ان کو اپنی مجبوراً ان کی دکانداری کافی کم ہو کر رہ گئی ہے، مٹی ہے، دھول ہے، سانس کی بیماریاں ہیں، اور اگر یہ آپ نے چھوٹا چھوٹا پیچنگ کا کام بھی نہیں کرنا تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایسے ہی پیپلز کالونی نمبر 2 جو کہ فیصل آباد کی ایک بڑی کالونی ہے اور ایک پوش علاقہ ہے، اس کی اہم شاہراہ ہے فوارہ چوک سے صدیقیہ مسجد تک کا، وہ کچھ فٹ کے اوپر محیط ہے وہ شاہراہ گرین بیلٹ سے متعلقہ، اور کوئی 6 ماہ ہو گئے ہیں وہاں پہ ان کو کام مکمل کیے ہوئے اور آج تک وہ روڈ مکمل نہیں، تعمیر نہیں ہو سکا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر اللہ اللہ کر کے کوئی روڈ بن جاتا ہے، کسی روڈ کی سنی جاتی ہے، تو پھر بعد میں ہمارے اداروں کو یاد آتا ہے کہ یہاں پر تو ہم نے سوئی گیس کی جو پائپ لائن ہے وہ ڈالنی تھی، یہاں پر تو واسا کا کام ہونے والا تھا، یہاں پر تو مین جو لائن ہے سیوریج کی وہ ڈالنے والی رہتی تھی، بچانے والی رہتی تھی۔ تو ایسے میں کیا یہ کام جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان عوام کا پیسہ ہے، ان لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جن کے پاس 3 وقت کی روٹی اب کھانا جن کے لیے مشکل ہو گیا ہے، جس کا بڑا حصہ متوسط طبقہ ہے یا پھر وہ غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان لوگوں کا پیسہ ہم اپنی نااہلی، سستی، کاہلی اور اپنا کام صحیح سے نہ کرنے پر صرف کر رہے ہیں، تو ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہاں پر یہ بڑے سوال اٹھتے ہیں جن کے جوابات یہ نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی ان کے کانوں پہ آج تک کوئی جوں رینگتی ہے، ان کو پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ فیصل آباد سے ہمیشہ سے ستیلی ماں جیسا سلوک روا رکھا گیا ہے، ضلعی انتظامیہ ہو یا پھر حکام بالا ہو، ان کی ترجیحات میں فیصل آباد شامل نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں فیصل آباد کا کردار تو یہ ایک بڑا ریونیو دینے والا شہر ہے، انڈسٹریل شہر ہے، آپ کا صنعتی شہر ہے، یہاں پر بڑی بڑی ٹیکسٹائلز ہیں، ملز ہیں، آپ لوگوں کو پورا اگر بات کر لیں، ہم ہر ادارے کی بات کر لیں تو ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے، جو صارف ہے وہ اس کو 100% بیک اپ کر رہا ہے، اس کو دے رہا ہے واپس، وہ بلز کی صورت میں ہو، وہ ٹیکس کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ فیصل آباد کا شہری جو ہے وہ رسپانسیبل ہے، وہ رسپانسیبل سٹیزن بن کر اپنا کام کرتا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے سہولیات میسر نہیں آتی جس طرح سے بقیہ بڑے شہر ہوں یا بڑے شہر نہیں بھی ہوں۔ ملتان جیسے شہر ہیں، آپ راولپنڈی شہروں کی بات کر لیں، اس جیسی بات کر لیں، وہاں پر آپ کو انفراسٹرکچر فیصل آباد سے بہتر نظر آئے گا۔ آیا ایسا کیا ہے کہ شہر ہے، تیسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا شہر ہے اور پنجاب کا بھی بڑا شہر ہے، تیسرا بڑا، تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ انڈسٹریل ہب ہے ایک، اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب آؤٹ آف سٹی سے کوئی بندہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ سفر کر کے آتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ روڈز کتنے زیادہ کمفرٹیبل ہیں۔ اگر آپ کا سفر ہی آپ کے لیے جو ہے وہ زحمت بن جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ جا کے کیا فیصل آباد کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ امیج دوسرے کے سامنے پیش کرے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ بڑے سارے مسائل ہیں، بہت ساری سڑکیں ہیں، پیچز کی بھی آپ نے بات کی، بیکورڈ ایریا کی طرف بھی اگر چلے جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال سے جو ہے وہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اگر انہی سب حوالے سے ایک مہم کا آغاز بھی کیا گیا تھا فیصل آباد میں گرین اینڈ کلین کے نام سے، وہ بھی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے یا جو ہے وہ سست روی کا شکار ہوگی، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں بالکل، اس حوالے سے زینت گرین اینڈ کلین مہم جو ہے میں سمجھتا ہوں فیصل آباد میں دم توڑ چکی ہے۔ شاید انتظامیہ کو اس وقت نہ گرین فیصل آباد چاہیے نہ کلین فیصل آباد چاہیے، ان کو اپنی سیٹیں جو ہیں وہ چاہیے کہ وہ ڈپٹی کمشنر تعینات ہو گئے ہیں، وہ کمشنر تعینات ہو گئے ہیں، وہ سی او کارپوریشن تعینات ہو گئے ہیں، تو اپنی سیٹوں پہ براجمان رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ شہر میں بہت ساری تبدیلیاں ہونی چاہیے، اور تبدیلیاں جو ہے وہ اچھی تبھی لگتی ہیں جب وہ بہتری کی جانب ہوں، اور جو پہلے سے شروع کیے ہوئے منصوبے ہیں اگر وہ منصوبے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے، شہر کے حالات بہتر ہوں، شہر کا جو ایک پورا امیج ہے، شہر کی تصویر جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دے تو تبدیلی اچھی لگتی ہے۔ لیکن تبدیلیاں اگر دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ لیں، نیگیٹو جس کو چینجز کہتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے کہ جو بہتری کے لیے منصوبے شروع کیے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، دھرے کے دھرے رہ گئے، انکمپلیٹ رہ گئے، تو
उन मंसूबों को शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें अवाम का पैसा जो है वही गर्क होता है जो बजट की सूरत में महकमों को दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो मनफी तब्दीली की तरफ जाता है बजाय मुस्बत तब्दीली की तरफ। वकास हम बात कर रहे थे ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के हवाले से कि आप बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो है बिल्कुल शहर में दम तोड़ गई है। हाँ बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की अगर हम बात करें तो एक अच्छी मुहिम थी। सबसे पहले मैं बताऊं कि उस मुहिम के नतीजे में मुख्तलिफ अदारे, ख़ासतौर पर वासा, PHA, कॉरपोरेशन, FDA, इन तमाम अदारों की जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उनमें से 50-50 अफराद को निकाला जाता था और बैक वक्त 200 अफराद जब किसी एक रोड पे आते थे तो उस रोड पे ग्रीनरी का काम भी होता था, क्लीनिंग भी होती थी। उस रोड पे जो मुख्तलिफ मसाइल थे वासा के वो हल होते थे, जो PTCL के मसाइल थे उनको नज़र में लाते हुए जो नज़रअंदाज हो चुके इलाके थे उनमें भी काम करवाए जाते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का फैसलाबाद में दूर दूर तक कहीं जो है वो कोई काम दिखाई नहीं देता। ख़ास तौर पे मोहम्मद अली नारू की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह बात हो रही थी सड़कों के पैच वर्क के हवाले से, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर आप देखें तो सड़क का पैच वर्क समझा जाता है कि किसी खड्डे में रेत डाल के ऊपर सीमेंट डाल दिया जाए तो पैच वर्क कंप्लीट हो गया। जबकि इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो किसी जगह पे अगर 1.5 फीट का खड्डा भी उन्होंने फिलअप करना है तो उसके लिए बाकायदा एक मुरब्बा शेप का खड्डा जो है उसको बनाया जाता है और उसके अंदर फिलिंग की जाती है ताकि नया बनने वाला जो हिस्सा है, चाहे वो 1 फीट का है चाहे 30 फीट का है, वो बाकी हिस्से के अंदर मर्ज हो जाए और निकले ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फैसलाबाद की कुछ मकामात की निशानदही मोहम्मद अली नारू ने भी की। अगर हम बात कर लें शेखुपुरा रोड की तो शेखुपुरा रोड पे जमीलाबाद चौक, हाजियाबाद चौक, निशाताबाद ब्रिज के उतरने के बाद स्लिप रोड दोनों एतराफ़ के, ये गुज़िश्ता 1 साल में मुख्तलिफ मुहिम्मात के नतीजे में 4 बार यहाँ पैच वर्क किया गया। लेकिन अभी भी आप जाएं तो आपको किसी एक दफ़ा का पैच वर्क जो है उसकी बाकियात भी वहाँ पर नहीं मिलती। इसी तरह हमारा सबसे अहम रोड है झंग रोड। किसी VIP ने आना है, VVIP ने आना है, एयरपोर्ट पे लैंड करना है तो बाई रोड जब आना है तो झंग रोड का इस्तेमाल होना है। जब किसी VVIP की आमद का सिलसिला होता है झंग रोड को एक बार दोबारा से पैच वर्क जो है उसका बहाना बनाया जाता है, करोड़ों का बिल खर्च होता है और उस पर 1 से 1.5 इंच मोटी जो है वो तारकोल की लेयर जो है वो बिछा दी जाती है। लेकिन विदिन 5 और 6 डेज़ वो तारकोल की लेयर जो है गाड़ियों के वज़न के साथ, गाड़ियों की स्पीड के साथ दोबारा से हवा में, धूल में शामिल होती है और रोड फिर से उसी सूरत हाल का शिकार होता है। सॉरी। सफाई के हवाले से अगर हम बात कर लें तो क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में सफाई भी होनी थी, मुख्तलिफ शाहराहों की सफाई करते हुए इन्हें खूबसूरत बनाया गया था। लेकिन अब आप जाएँ जड़ावाला रोड पे, सरगोदा रोड पे, सत्याना रोड पे, समुंदरी रोड पे, आपको रोड के दोनों अतराफ जो है जा बजा कचरे के ढेर दिखाई देंगे। मैं समझता हूँ कि कचरे के हवाले से सबसे ज़्यादा खबरें पाकिस्तान के शहर कराची से आती थी। अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद की भी सूरत हाल वही होती जा रही है, जिसकी बड़ी वजह जो है अफसरान की बार बार तब्दीली, ख़ास तौर पर CO वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान जो है 2 से 3-4 जो है वो तब्दील हो चुके हैं, 2 से 3 अफसर तब्दील हो चुके हैं। अब सफाई मुहिम कहाँ से शुरू की थी गुज़िश्ता अफसर ने, वो नए अफसर को अंदाज़ा ही नहीं है। वो वहीं कचरे के ढेर लगे हुए मेन शाहराहें हैं, दोनों अतराफ़ पे जो है वो कचरा कुनियाँ बना दी गई हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। एक सबसे अहम पॉइंट है जिसकी निशानदही गुज़िश्ता 3 साल से फैसलाबाद का हर शहरी कर रहा है कि फैसलाबाद ना सिर्फ ज़िला बल्कि रीजन फैसलाबाद का सबसे बड़ा ऑफिस है कमिश्नर ऑफिस। अब कमिश्नर ऑफिस की 4 कॉर्नर हैं, उस कॉम्प्लेक्स के चारों कॉर्नर्स पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे कचरा कुंडी अलग अलग दिखाई देगी। हालांकि इकबाल स्टेडियम का इलाका वो है, सिविल लाइन का इलाका वो है, PHA कम्प्लेक्स उसी इलाके के अंदर मौजूद है, उसी रोड पे मौजूद है, CPO का नया ऑफिस उसी रोड पे बन रहा है, स्पेशल ब्रांच का हेडक्वार्टर जो है वो उसी रोड पे है। सैकड़ों शहरी जो हैं जिन्हें इकबाल स्टेडियम आना होता है वो उसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ से कचरा कुंडी जो है गुज़िश्ता 3 साल से ख़त्म नहीं की जा सकी। इसी तरह अगर हम बात कर लें झंग रोड की तो झंग रोड पे सिर्फ सफाई उस वक्त होती है जब कोई मूवमेंट हो जाए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि VIP या VVIP मूवमेंट है उसके नतीजे में सफाई जो है कुछ नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जो है वो ना तो कहीं फैसलाबाद क्लीन दिखाई दे रहा है और ना कहीं ग्रीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ग्रीनरी के मंसूबे शुरू किए गए थे, लाइक इसमें एक छोटा सा जिक्र करूँ मैं, क्रीसेंट पार्क है शेखपुरा रोड पे, उसके अतराफ़ कमिश्नर सिलवत सईद साहबा जब नई आई तो डिविजनल इंतज़ामिया पूरी, ज़िला इंतज़ामिया पूरी जो है ये क्रीसेंट पार्क पहुंची और उसके बाहर मौजूद जो 10 फीट का एरिया था वहाँ शजरकारी की गई।
اب وہ جو شجرکاری کی گئی، اگر آج کمشنر سلوت سعید صاحبہ سے پوچھا جائے کہ میڈم آپ نے اس وقت جو درخت لگایا تھا جس پہ کمشنر کی تختی لگی تھی وہ درخت ہی ہمیں دکھا دیں، تو وہ بھی ناممکن چیز ہے۔ ریڑی بان جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تجاوزات معاویہ جو ہے جن کو روکنا کارپوریشن کا کام ہے، ان کو روکا نہیں گیا۔ صبح جب وہ وہاں پہ پیاز، کیلے، آلو بیچنا شروع کرتے ہیں تو شام تک وہ جو گرین ایریا بننا تھا وہاں پر ہمیں سبزیوں کے، پھلوں کے چھلکے، باقیات، یہ چیزیں جو ہیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور، دکھانے کے کچھ بالکل۔ اور، جب بھی کوئی افسر آتا ہے تو تب جو ہے وہ پیچز بھی ریپیئر ہو جاتے بالکل ہیں ایسے ہی۔ اور صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے صفائی کے حوالے سے وقاص نے بتایا ہے کہ شہر کے مختلف حصے جو ہیں وہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی صفائی کے نام سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جگہ کی صفائی کی جاتی ہے تو وہی کوڑا کرکٹ اٹھا کے وہاں سے اس کو ویسٹیج جو ہے وہاں کرنے کی بجائے اسے کسی اور جگہ پر ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ تو حالات تو وہی رہتے ہیں، ایک جگہ کی صفائی کے نام پہ دوسری جگہ پہ جو ہے وہ گند پھینک دینا، اس سے کاروباری زندگی بھی بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ روڈ سائڈ پہ اگر ایک سائڈ پہ گند ہی گند ہے تو وہ گند ظاہری بات ہے جو گزرتے ہیں وہاں سے پیدل چلنے والے، ان کے پیروں کے ساتھ آگے پیچھے ہر طرف پھیلتا ہے۔ وہاں پہ جو دکانیں ہیں، دکانوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں سیوریج کے کھلے ہوئے ہولز ہوتے ہیں، پانی بہت ہے۔ تو ساری اگر مسائل کا دیکھا جائے تو اوورآل ایک بہت ہی برا امیج، ایک بہت بری تصویر ابھر کے فیصل آباد کی جو سامنے آتی ہے۔ زینت، یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ مدعا یہ ہے صفائی۔ اگر صفائی ہے تو اس حوالے سے میرا جو دین ہے اس کے بارے میں کہ صفائی نصف ایمان ہے، بڑا واضح پیغام ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ پیغام ہم نے اڈوپٹ کرنے کی بجائے دوسرے معاشروں میں کر لیا ہے۔ اس کی بڑی مثال یورپ ہے جہاں پر صفائی، یا پھر آپ کوئی اور ممالک بھی لے لیں، اب تو ایون ہمارے جو ساتھ والے ممالک ہیں وہ ان معاملات میں بہت آگے چلے گئے ہیں کہ کم از کم وہ دکھے تو صاف ستھرا، ان کے روڈز ہیں، کوئی بھی ان کے پارکس ہیں وہ سارے صاف ستھرے نظر آئیں جہاں پبلک پلیسز ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہم دو طرح کے پہلو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک جیسے وقاص صاحب نے ذکر کیا کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کی بھی نااہلی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے جو سٹینڈ ہیں ان کا صحیح جگہ پر ہونا اور وہاں پر کوڑا کرکٹ کو پہنچانا اور وہاں سے آگے ڈمپنگ سائٹ پہ لے کر جانا، یہ پوری ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اب اس میں جہاں پر خرابی آئے گی وہ نتیجتاً ہمیں پھر روڈز پر گند نظر آئے گا، ہمیں گلی محلوں میں نظر آئے گا۔ اب ہے یہ کہ ایک تو محکموں کی جانب سے ہے اور دوسرا ہے ہمارے شہری، کہ آپ کے پاس ڈسٹ بن ہے، آپ کے محلے میں کوڑا کرکٹ کا سٹینڈ موجود ہے، آپ وہاں پر جا کے چیز پھینک سکتے تھے، آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے جانا گوارا نہیں کیا اور آپ نے اپنے گھر کے باہر رکھ دی، اور وہاں پر اگر آپ کے وہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والے ملازمین لگے ہیں وہ آ گئے ہیں، یا میونسپل کارپوریشن ہے تو وہ آگے انہوں نے اٹھا لیا تو اٹھا لیا، وگرنہ وہ وہیں کا وہیں ہے۔ ہو یہ سکتا تھا کہ جو شہری ہے وہ اپنے گھر کا کوڑا گھر میں رکھتا اور مناسب وقت پر صحیح جگہ پر چھوڑ کر آتا۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر ادارہ اپنا صحیح کام کرتا تو وہ کوڑا کرکٹ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر پہنچ جاتا۔ جب دونوں چیزیں مسلسل پیرالل چلتی تو پھر ہمیں وہیں پر یہ گند کوڑا کرکٹ نظر نہیں آتا۔ اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے آگاہی ہونی چاہیے باقاعدہ۔ لاہور میں مجھے یاد ہے جب میں میٹرک کا طالب علم تھا تو ٹرکش انتظامیہ کے ساتھ اشتراک سے لاہور میں ہمارے گھروں میں پلاسٹک بیگ دینے آتے تھے، لاہور کی جو کارپوریشن ہے، اور وہ پلاسٹک بیگ دینے آتے تھے اور شام کا وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ اتنے بجے آپ کے گھر کے باہر گاڑی آئے گی، اس کے علاوہ آپ نے کوڑا کرکٹ باہر نہیں پھینکنا ہے، یہ آپ نے رکھنا ہے۔ اور وہ 3 طرح کے شاپر ہوتے تھے، پلاسٹک بیگ ہوتے تھے جس میں وہ گرین الگ سے، یلو الگ سے کہ آپ نے اس میں جو آپ کا خشک کوڑا جات ہے وہ اس میں پھینکنا ہے، آپ کے پلاسٹک بیگ اس میں آنے چاہیے، اگر لکوڈ ہے تو وہ اس میں جانا چاہیے۔ وہ تسلسل بنا، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ اگر اچھا کام کوئی کرے گا تو وہ ذہن میں ظاہر بات ہے امپیکٹ چھوڑتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اپریسیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اچھے کام کی۔ میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جہاں پہ شہر کی شاہراہوں کے حوالے سے بات کریں، سیوریج کا نظام اتنا برا ہے، بہت سارے منصوبے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہاں اس سب کے پیچھے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے مہنگائی کا۔ دن بدن، روز بروز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ انرجی کرائسس کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، سوئی گیس کے محکموں کی جانب سے جو ہے وہ شارٹیج کر دی جاتی ہے گیس کی، اور بہت سارے مسائل ہیں جو سر اٹھا رہے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اشیاء خورد و نوش
عام شہری کے رسائی سے بہت باہر جاتی جا رہی ہیں، وہ اس کی زندگی کا نظام بری طرح سے درہم برہم ہو گیا ہے، کیونکہ فیصل آباد ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کا شہر ہے، ٹیکسٹائل ہب ہے، لیکن جہاں ایک دور تھا کہ دوسرے شہروں سے لوگ یہاں پہ روزگار کے لیے آتے تھے، آج فیصل آباد کے شہریوں کا جو روزگار ہے ان پہ تنگ ہو گیا ہے، اور اس کی پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی جس پہ قابو نہیں پایا جا رہا، اور یہ دن بدن روز بروز جو ہے وہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ علی، ہم بات کریں گے تھوڑی سی شہر میں مختلف طرح کے مسائل تو ہمیں دکھائی دیتے ہی ہیں، لیکن روزگار کی اگر بات کریں، مہنگائی کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ ہر چیز کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں زینت، اب تو یہ کوئی محدود موضوع رہ ہی نہیں گیا کہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز کا نام دیا جائے کہ جی یہ مہنگی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر ہم بات شروع کریں، ایسا نہیں ہے۔ مہنگائی کا جن ایسا بے قابو ہے کہ چاروں اطراف سے حاوی ہے وہاں پر، اور عوام بے حال ہیں، نظر کچھ آ نہیں رہا، سمجھ کچھ آ نہیں رہا، روزگار کے مواقع دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، کاروبار ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہے، عام جو شہری ہے اور جا کر جو پس جاتا ہے وہ ہمارا مزدور طبقہ ہے، جنہوں نے وہی کھانا ہے، وہی کمانا ہے اور وہی کھانا ہے، اگر نہیں کمایا گیا تو بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھیں۔ ایسے میں اب کن کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، کن سے کہا جائے کہ آیا آپ لوگ کچھ ہوش کے ناخن لے لیں، آپ لوگ ہی کچھ شرم کر لیں، آپ لوگ ہی کچھ مہنگائی کے جن کو جو بے قابو جن ہے اس کو نیچے لیں۔ ہماری توقعات تھیں، ہم نے یہ امیدیں باندھ لی کہ ڈالر جس طرح سے نیچے آ رہا ہے، مہنگائی کی شرح بھی اسی طرح سے نیچے آئے گی، چونکہ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہے اس لیے مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ڈالر کے ریٹس بڑھ گئے ہیں اس لیے آپ کی مہنگائی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب عالمی سطح پر دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، اور میرے وطن عزیز میں دیکھا جائے تو ڈالر کی قیمت بھی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ اس کے باوجود اگر مارکیٹوں میں ریٹ نہیں گر رہے، اگر مارکیٹس میں جو اشیاء فروغ ہوں، الیکٹرانکس کی اشیاء ہوں، وہ کوئی بھی چیز ہے وہ بستہ ہو، اگر وہ اس کے باوجود نیچے نہیں آ رہی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین ہونا باقی ہے۔ اچھا، چیز کا نیچے آنا، قیمت کا نیچے آنا، یہ تو چلے ہم ایک امید کرتے ہیں مہنگائی کم ہو جائے، کسی کو ہوش کے ناخن لے لے، کوئی عام آدمی کا سوچ لے، اگر اس کے باوجود نہیں آتے تو دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ کم از کم آپ گرا فروشی کو تو روکیں۔ جو زائد منافع کما رہے ہیں لوگ، جو ان حالات میں ان عوام کے ساتھ اس عوام سے بے جا پیسے بٹور رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو صحیح سے کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھے سکولز نہیں ہیں، جن کے پاس تفریح کے مواقع نہیں ہیں، جن کے پاس اچھی نوکریاں نہیں ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کو آپ زائد قیمت بٹورنے سے تو روک سکتے ہیں۔ ان شہریوں کو کنہوں نے روکنا ہے؟ ایسے میں جو ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صاحب ہیں یا کوئی بھی انتظامی جو ان امور کو دیکھتے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ ریٹ لسٹ اویزا کیے بغیر خرید و فروخت جاری ہے، اور عام مارکیٹوں میں یہ کوئی مطلب کہ بیکورڈ ایریا کی نہیں میں بات کر رہا، یہ ساتھ میں ہی ہمارے نورپور کی سبزی منڈی ہے، یہ ادھر آرتیان کا ہے، غلام محمد آباد میں صدار کی منڈی دیکھ لیں آپ، عام شہری دیکھ لیں، عام دکان پر چلا جائے، ہمارے جو انتظامی افسران ہیں ان کو بندہ عام شہری ساتھ میں لے اور جائیں کسی دکان پر اور پوچھے کہ جناب کہاں پر ریٹ لسٹ لگی ہے، اور عام صارف بھی اتنا بیچارہ سادہ ہو گیا، اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دینے تو ہے ہی ہے، زیادہ ہی دینے ہیں، اگر میں کسی سے رابطہ بھی کرتا ہوں تو اس نے کون سا کارروائی کر لینی ہے، یا اس نے کارروائی کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ میں محمد علی نارو اس میں اسپیشلی آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال مہنگائی کے حوالے سے جس طرح سے نارو صاحب بات کر رہے ہیں، شہر بھر میں اگر ہم بات کریں نا تو یہاں ایک سلسلہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کو بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے۔ مہنگائی کا بخار ایک ایسا بخار ہے کہ جس کا ٹمپریچر جو ہے وہ تھرمومیٹر پر نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا۔ جس طرح نارو نے بات کی کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمتیں کم ہوئیں، لیکن انتظامیہ جو ہے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی کروانے کے حوالے سے جو ہے مکمل طور پہ ناکام رہی۔ تو 50 کے قریب پی سی ایم جنہیں ہم پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کہتے ہیں وہ ضلع فیصل آباد میں کام کرتے ہیں۔ اب وہ 50 کے 50 جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی یا کسی ادارے کے ڈائریکٹرز ہیں یا کسی اور جگہ پر بھی جاب کر رہے ہیں، انہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اب پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ذمہ داریاں اگر ہم پی سی ایم کی میٹنگ میں دیکھیں تو وہ ہمیں شام میں دکھائی دیتا ہے کہ ہر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے کسی نے 10,000 جرمانہ کر دیا گراں فروشوں کو، کسی نے 5,000 جرمانہ کر دیا۔ جب یہ جرمانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب یہ سزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو جس دکاندار نے آج 10,000 کا جرمانہ پے کیا ہے اس کو پتا ہے کہ آئندہ 10 روز تک اس کی دکان پہ پی سی ایم پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نہیں پہنچے گا۔
لہٰذا وہ جو جرمانہ ہے اس کی قیمت دوبارہ سے عوام سے وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی ایک مارکیٹ میں اگر آپ وزٹ کریں تو سب سے اہم جو آج کے دور میں چیز ہے، اگر آج سے 5 سال پہلے کی بات کر لیں، آپ کسی ایک روڈ پہ نکلتے تھے، آپ کو سیب خریدنا ہے تو 8 ٹھیلے موجود تھے سیب کے، ہر ٹھیلے پہ مختلف ریٹ ہوتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، ہر ٹھیلے والا جو ہے اپنی کچھ بچت رکھ کے آپ کو وہ سیب جو ہے فروخت کر دیتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹھیلا مافیا بن چکا ہے پورا، ایک ہی شخص کی۔ اگر میں صرف شیخوپورہ روڈ پہ بات کروں تو 300 سے زائد ریڑیاں ہیں، جن میں سے 300 میں سے 150 ریڑی صرف ایک شخص کی ہے۔ اس نے جنوبی پنجاب سے لا کے اس پہ ورکر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ منڈی سے سیب چاہے اس کو 20 روپے کلو ملے، لیکن تمام ریڑیوں پہ اس کے سیب کا ریٹ جو ہے وہ 100 روپے کلو ہوگا۔ اب جس شہری نے بھی شیخوپورہ روڈ سے گزرتے ہوئے پھل کی خریداری کرنی ہے، وہ ڈیفینیٹلی اسی کے ٹھیلے سے خریدے گا، چاہے وہ نشاط آباد کے مقام سے خرید لے، چاہے وہ بولے کی جھگی سے خرید لے۔ یہ وہ مافیا ہے جس کو نکیل ڈالنا ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ذمہ داری تھی، لیکن اس پہ کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ میٹنگز یومیہ ہوتی ہیں، میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے اور اس میکنزم پر عمل درآمد کے حوالے سے ہدایات جاری ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف جرمانوں کی حد تک محدود ہیں۔ نہ آپ کو اس میں کوئی ریلیکسیشن ملا، نہ مجھے، نہ میرے شہریوں کو۔ میرے سارے شہری جو ہیں وہ اسی چیز پہ پریشان ہیں کہ وہ کسی بھی دکان پہ اگر جاتے ہیں تو ان کو قیمت جو ہے وہ اضافی ملتی ہے۔ ایک اگر ہم مطلب نام لیے بغیر کسی ایک کولڈ ڈرنک کی بات کر لیں تو کولڈ ڈرنک کے اوپر پرنٹڈ ریٹ جو ہے وہ 35 ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پوری مارکیٹ سے وہ 50 روپے کی ملتی ہے۔ آپ اس سے کم میں کہیں سے خرید ہی نہیں سکتے، کوئی دکاندار اس سے کم میں بیچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا جو مقام افسوس ہے کہ 160 سے زائد ایسی آئٹمز ہیں جن کا ریٹ آج تک کبھی فکس ہی نہیں ہو سکا۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کر لیں تو پرائس کنٹرول میکنزم مکمل طور پہ خاموش ہے ان چیزوں کے حوالے سے، چونکہ ہر وقت گزرتے وقت کے ساتھ کوئی نئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے۔ 2005 سے پہلے تک پیزا شاپ کی اگر بات کر لی جائے تو فیصل آباد میں اتنی عام نہیں تھی۔ اب پیزا شاپ جو ہے آپ کو ہر گلی کے کارنر پہ ملے گی۔ پیزا شاپ پہ ملنے والی، ہوٹلز پہ ملنے والی روٹی کے علاوہ اور پانی کی بوتل کے علاوہ کسی چیز کے پرائس فکس نہیں ہے۔ ایک ہوٹل والا جو ہے وہ مٹن قیمہ بنا رہا ہے اور وہ دے رہا ہے 220 روپے میں، اسی طرح دوسرا ہوٹل والا مٹن قیمہ بنا رہا ہے تو وہ دے رہا ہے آپ کو 1260 روپے میں، ٹھیک ہے۔ اس ریٹ کا جو ڈفرنٹ ہے اس نے فیصل آباد کی غریب عوام کو اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 2 طبقاتی نظام کس طرح سے ہو گیا، اس کو کون کنٹرول کرے گا، کون اس پہ نظر ثانی کرے گا کہ چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ فکس ہونے چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنے کندھوں سے وزن اتارا، پرائس کی ایک میٹنگ کی اور اس میں پرائس اسیسمنٹ کرتے ہوئے دودھ کا ریٹ جو ہے وہ 160 روپے شہری علاقوں میں فکس کر دیا۔ اب میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ خود ڈپٹی کمشنر کے گھر جو دودھ آتا ہوگا وہ 160 میں نہیں آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود وہ ہر مہینے ایک میٹنگ کرتے ہیں، اس میں پرائس اسیسمنٹ کی جاتی ہے، لیکن اس پرائس پہ امپلیمنٹیشن کیسے کروانا ہے اس کا شاید کسی فرد کو اس وقت نالج ہی نہیں ہے، اور وہ تھرمومیٹر کی طرح جہاں بخار پہنچ گیا وہ وہیں ہے، وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر چاہے ڈالر سستا کر لیں، آپ پیٹرول سستا کر لیں، پھر چاہے آپ مارکیٹ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھجوا دیں، یہ ہم سب کو اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا کہ جہاں اگر مہنگی چیز مل رہی ہے تو اس چیز پہ ہم شکایت کریں۔ پورے شہر سے اگر میں بات کروں تو گزشتہ مہینے دودھ کے مہنگے ہونے کی ایک بھی شکایت نہ ڈپٹی کمشنر آفس میں موصول ہوئی۔ یہی ہے کہ ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے، جیسے علی نے بھی بات کی ہے کہ عوام کا بھی اس میں جو ہے وہ بھرپور کردار ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ حکومتی اداروں کا بھی ہونا چاہیے کردار، تاکہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا بہتر انداز میں حل ہو سکے۔ وقاص صاحب کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ علی آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ تو ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ کھانوں کا ہماری زندگی میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ہے، خوراک کا ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور جیسے کہ ہم پنجابی لوگ تو جو ہے وہ بہت زیادہ خوراک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی خوشی کا ماحول ہو تو چلو کھانا کھانے چلتے ہیں، اگر دوستوں کی گیدرنگ ہو تو کہتے ہیں کہ دوست کے پلے سے جو ہے نا وہ کھانا کھانا بہت ضروری ہے۔
مطلب کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی تہوار ہو، دعوتیں ہوں، تو سب سے پہلے مہمان بھی گھر میں آئے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کھانے میں بنایا جائے. تو خوراک ایک ایسا ہماری لائف کا ایلیمنٹ ہے. اسپیشلی پاکستانی معاشرے میں کھانا صرف کھانا نہیں، ایک تہوار ہے، ایک خوشی ہے، ایک ایکسپریشن ہے، ایک ایموشن ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم جو ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں جن کے پاس کھانے کی کمی ہے، جن کے پاس جو ہے وہ آج بھی بھوک سے جونج رہے ہیں. تو اسی حوالے سے آگاہی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے اویئرنیس کمپینز چلائی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایسے ایکشنز کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی بھوک سے، افلاس سے اور خوراک سے دور نہ رہ سکے، کیونکہ اچھی ڈائٹ ہر کسی کا حق ہے. اور اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہر سال 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور خوراک کی اہمیت پہ بات کی جاتی ہے. اور آج ہم بھی فوڈ کی اہمیت پہ بات کریں گے، ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں گے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سریا اختیار ہیں، چیف ڈائٹیشین، ہیڈ آف ڈائٹ ڈپارٹمنٹ الائڈ ہاسپٹل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ خوراک کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور اس آگاہی کمپین کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح خوراک کی ویسٹیج کو روکا جا سکتا ہے اور ڈائٹیشینز کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمرا الوی ہیں، کنسلٹنٹ ڈائٹیشین ہیں یونائٹڈ ہاسپٹل سے. السلام علیکم نمرا، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو بھی بہت شکریہ ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے. میم اگر آپ سے بات تھوڑی سی شروع کریں خوراک کے حوالے سے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ 16 اکتوبر کو دنیا بھر میں فوڈ ڈے منایا جاتا ہے، ورلڈ فوڈ ڈے. تو اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کب سے اسٹارٹ ہوا، تھوڑی سی اگر اس کی ہسٹری پہ بات کریں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیشہ سے بہت ایفرٹ کی ہے اسپیشلی صحت کے معاملے میں اویئرنیس دینے میں. جہاں تک بات ہے 16 اکتوبر کا جو کہ ورلڈ فوڈ ڈے ہے، تو دیکھیں دیر از نو سروائیول ود آؤٹ فوڈ. ایگزیکٹلی. دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتی. اسی وجہ سے ہوا یہ کہ 1945 میں یونائٹڈ نیشن نے اس کی بنیاد رکھی، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اس وقت کا جو ایک ٹائم تھا جس میں غذا کی بھی کمی تھی اور پانی کی بھی دستیابی کم تھی اور لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کے بارے میں اویئرنیس دیں. تو یہ سٹارٹ ہوا تھا 1945 میں، یونائٹڈ اسٹیٹ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. لیٹر آن یہ معاملہ چلتے چلتے پوری دنیا میں جو پھیلا وہ تھا 1979 میں. اس میں یہ ہوا کہ 150 جو کنٹریز تھے وہ اس کے اندر شامل ہوئے، باقاعدہ پلاننگز ہوئی، باقاعدہ کانفرنسز ہوئی، ورکشاپس ہوئیں. اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ ایسا دن ہوگا جس میں ہم مختلف طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ غذا کی کمی نہ ہونے پائے. جی. اور غذا میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ پانی بھی ہے. جی. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کوئی علیحدہ چیز ہے، حالانکہ یہ غذا کا سب سے میجر کمپوننٹ ہے. اور یہ دو باتوں کے اوپر جب یہ فوکس کیا گیا تو اس کے لیے پوری دنیا کے جو لوگ اس میں اکٹھے ہوئے تھے، یہ پھر ایک نا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن بن گئی. اس کے تحت یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال اس کے بارے میں یادگار کے طور پہ ایک ڈے منایا جاتا ہے جس میں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایون کہ پبلک پلیسز پہ بھی اور میڈیا کے تھرو بھی لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے. اور اب تو یہ بات اتنی آگے چلی گئی کہ شروع میں تو کچھ اور طرح کے معاملے تھے. اب آہستہ آہستہ جیسے ہی ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، غذا کی کمی ہو رہی ہے، تو پھر مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ہمیں خاص طور پہ پاکستانی جو ہماری ساری نیشن ہے، انہیں اس کی طرف ضرور آنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ غذا کی کمی کیوں ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو ہم اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ویسے تو جو ماہر غذائیات ہیں، جو ایگریکلچرسٹ ہیں اور سائنٹسٹ ہیں، ان کا تو بڑا رول ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہٹ کے ہر وہ انسان، ہر وہ عورت، ہر وہ مرد، ہر وہ بچہ جو ہماری سوسائٹی میں سروائیو کر رہا ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ پروڈکشن کیسے کرنی ہے فوڈ کی، مقصد یہ بھی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. جی. جی. استعمال کرنے کے بعد ہمارے ہاں ایک ٹائم ہوتا تھا جب بہت ساری چیزوں کو ہم ضائع کر دیتے. سپوز ہم نے جیسے کوئی ایپل کھایا تو اس کا چھلکا ہم ضائع کر دیتے تھے. اب وقت نے ہمیں آہستہ آہستہ سکھا دیا ہے، یعنی لیٹسٹ چیزیں سامنے آ گئی، ریسرچ سامنے کی، کہ اس کا چھلکا بھی بڑا قیمتی ہے.
اس میں بھی اللہ نے بہت ساری ایسی چیزیں رکھی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. سو ڈے بائی ڈے یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس کے لیے اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے. الحمدللہ ہم بھی پاکستان میں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام سے لوگ کچھ چیزیں سیکھیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور وقت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچیں گے. دیکھیں ہم لوگ نا جب ہمارے سر سے کوئی بات گزر جاتی ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اچھا ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا. وائی ناٹ بیفور دا ٹائم. اگر کسی کے گھر میں دراڑ آئی ہوئی ہے اس کو تو وہ فوری طور پر صحیح کر لیتا ہے. کیا صحت کو ہم ایک بلڈنگ نہیں سمجھتے؟ اپنی باڈی کو ایک بلڈنگ سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں کون سی ایسی چیزیں جا رہی ہیں, کون سی غذا ہے جو وہ نقصان پہنچا رہی ہے, کون سی ایسی غذا ہے جس نے اس کو تعمیر کرنا ہے, اس کو خوبصورت کرنا ہے, اس کو ہیلدی کرنا ہے. اس طرف ہمارا بھی کوئی اتنا دھیان نہیں ہے کیونکہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ صحت جو ہے وہ ہزار نعمت ہے. اور جیسے آپ نے مہنگائی کی بات کی, مہنگائی سے ہٹ کے بھی ہم لوگ اکثر جو ہے وہ زیادہ کھانا لے لیتے ہیں. عام ہمارے ہاں جو ہے اسپیشلی پاکستانی اگر سوسائٹی میں دیکھا جائے تو ہم بھر کے پہلے جو ہے وہ کھانے لے لیتے ہیں, بعد میں وہ کھانا ویسٹ چلا جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانے کے ایکنے والے کے لیے ترستے ہیں. تو نمرا, کھانے کی ویسٹیج کو, فوڈ کی ویسٹیج کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینکس فار سٹی 41 کہ انہوں نے لوگوں کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ وہ لوگ سیکھ سکیں آن لائن پلیٹ فارم سے. تو فوڈ کی اگر ویسٹیج کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے سٹارٹ ہمیں اپنی گروسری سے لینا چاہیے. ہم جو چیز بائی کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے بجٹ ہونا چاہیے. ہمارے گھر کا ایک بجٹ ڈیزائن ہونا چاہیے. ہمیں اتنی چیز ریکوائرڈ ہے, اتنی نہیں. اوور بائنگ سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں, ہمارا بجٹ نہیں بنا ہوتا, ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایکسیسو اماؤنٹ میں ہم چیز اٹھا لیتے ہیں. جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے یوز کے ایکسٹرا ہے, وہ ایکسٹرا ہے تو وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے اور ہمیں ویسٹ کرنی پڑ جاتی ہے. وہ نہ تو کسی ہمارے بہن بھائی کے کام آتی ہے, نہ کسی ہمسائے کے کام آتی ہے. ہم اس کو کچرے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ ویسٹیج ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم اوور بائنگ کو کم کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں اپنا بجٹ ڈیزائن کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے اور اتنی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. پھر دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنا میل پلان ایک ڈیزائن کرنا چاہیے. کیونکہ میل پلان میں ہمیں مینشن ہوتا ہے کہ ہماری کتنی کوانٹٹی کا ہمارا بریک فاسٹ ہے, کتنے کا لنچ ہے, کتنے کا ڈنر ہے. تو وہ ایگزیکٹلی چیز ہم اتنی ہی کوک کرتے ہیں, وہ ویسٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تیسری اور بہت ضروری بات کہ ہمیں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ رول کو یوز کرنا چاہیے. لائک چیزیں ہم نے بائی کی ہیں, 2 سیریل کے سپوز پیکٹس ہیں, جب ہم اپنی شیلف پہ اس کو لگا رہے ہیں تو جس کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے کی ہے اس کو ہمیں آگے پلیس کرنا چاہیے. جس کی ایکسپائری ڈیٹ بعد کی ہے وہ ہم بیک پہ پلیس کریں. پہلے والے کو پہلے یوز کریں. اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ فوڈ ویسٹ نہیں ہوگا. اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے نا, پچھلے والا اگر ہم یوز کر لیتے تو اگلے والے کی ایکسپائری ختم ہوگی, اس کو ہمیں ویسٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کئی ایسے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہوتی. انہوں نے آن اینڈ آف چکر لگا کر چیزیں خریدنی ہوتی ہیں تو وہ ان کو سٹور کر سکتے ہیں. ان کو ریفریجریٹ کریں یا پھر ان کو پریزرویشن کے ملٹیپل میتھڈز ہیں, آپ ان کو یوز کر کے ان کو چیزوں کو سٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو کھانا کھایا ہے اس کا آپ کا جو لیفٹ اوور پورشن ہے آپ اس کو پھینکے نہیں, ضائع نہیں کریں. آپ نے سپوز بریک فاسٹ میں دلیا کھایا ہے, وہ بچ گیا تو آپ لنچ کے لیے رکھ لیں, ڈنر کے لیے رکھ لیں. سپوز آپ کے پاس اس کو ریفریجریٹ کرنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں ہے تو آپ کیا کریں, مطلب آپ ہاسٹلائز ہیں, سپوز آپ کے پاس کوئی پلیس نہیں ہے اس کو ریفریجریٹ کرنے کی, اسٹور کرنے کی, تو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اس طرح سے میل ویسٹ نہیں ہوگا اور ہمارا جو ایک حق ہے شیئرنگ از کیئرنگ وہ بھی اس سے فلفل ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ ویسے بھی جو ہے وہ کھانا بانٹ کے کھانے سے کہتے ہیں کہ اس میں برکت بڑھتی ہے. اور جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ ایک پورا اگر ہمارا منتھلی پلان ہو, کیونکہ گروسری ایک ایسی چیز ہے کہ ہم منتھلی پلان کرتے ہیں اور ایکسٹرا چیزیں لے لیتے ہیں. آپ کی بات نہیں, میرا بالکل ٹھیک ہے کہ جو چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں ہم اسے پھینک دیتے ہیں. تو پہلے تو کوشش کریں کہ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اس پہ ہم اپنے جو ہے مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ بہت ساری اپنا بجٹ جو ہے اس کو پلان کر کے چلے. اور جیسے کہ نمرا نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے فوڈ کی ویسٹیج کو روکا جا سکتا ہے. تو ایز ڈائٹیشین اس میں ڈائٹیشینس کا کیا رول ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے فوڈ کی اہمیت کو سمجھنا؟ دیکھیں, ایک ڈائٹیشین کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ لکھ کے دے دے کہ اتنے بجے یہ کھانا اور اتنے بجے یہ کھانا. ایک جو باقاعدہ کسٹمائز ڈائٹ پلان ہوتا ہے اس میں ہم لوگ اپنے کلائنٹ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. ایون دس کے ہم ریسیپیز بھی شیئر کرتے ہیں. تو اس میں اس ٹریننگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے
کہ ایک تو وہ لوگ جن کی ہیبٹس ہیں کہ انہوں نے ایک ہی چیز پہ فوکس دیا، اگر کوئی گوشت کھا رہا تو اس نے گوشت ہی کھائی جانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف سبزی پسند کرتے ہیں. تو ایک تو ہم نے انہیں بیلنس ڈائٹ کی طرف لے کے آنا تاکہ ان کی باڈی کی ضرورت پوری ہو. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ نمرا نے بات کی کہ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ چیز پکا لی پھر وہ فریج میں پڑی ہوئی ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم انہیں ماڈیفیکیشن بتائیں. ماڈیفیکیشن ان ڈائٹ کیا ہوتا ہے؟ مختلف طریقوں سے یہ ماڈیفیکیشن ہوتی ہے کہ جو گھر میں فریج میں لیفٹ اوور چیزیں پڑی ہیں ان سے بھی ڈشز بڑی اچھی اچھی بن جاتی ہیں تاکہ وہ فوڈ ضائع نہ ہو. اگلی بات یہ ہے کہ ایک ڈائٹیشین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کرنٹ جو ایشو ہو اس کے اوپر بھی بات کرے، اویئرنیس دے. جیسے کہ ہمارے ہاں مختلف ڈیز ہوتے ہیں جس میں کوئی ڈائبٹیز کا ڈے منایا جاتا ہے، کوئی کارڈیک ڈے منایا جاتا ہے، مختلف بیماریوں کے بارے میں. اسی طرح سے جیسے یہ ورلڈ فوڈ ڈے ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمارے مختلف گروپ ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہے، ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہے، ہربلسٹ کا بھی ہے، ڈائٹیشینس کا بھی ہے. اب یقین کریں یہاں اس پلیٹ فارم میں میں ان گروپس کی بات کروں تو ان گروپس میں ہزاروں کے حساب سے ممبر ہیں اور اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، گھر کے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عام پبلک بھی ہے. جو بھی اس گروپ میں آ جاتا ہے ڈیلی بیس پہ سمجھے وہ کہ ہمارا ایسا ادارہ ہے جس پہ ہم کوئی خرچہ نہیں کرتے، ہمارا صرف ٹائم لگتا ہے. ہم جتنے لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں ہم اس میں شامل ہیں. اسپیشلی وہ ڈیزائن کیا ہوا ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب ہے، انہوں نے وہ ڈیزائن کیا ہے، اس میں وہ لیڈ کرتے ہیں. اس میں میں ہوں، کچھ اور ڈائٹیشنس ہیں اور بڑے ہر طرح کے فیلڈ کے لوگ ہیں. اب اس گروپ میں ڈاکٹر شہزاد بسرا نے بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو صحت کے لیے اچھی ہیں. جیسے سپر فوڈ میں مورنگا آ گیا، کینوا آ گیا اور بہت ساری اسی طرح سے چیزیں. میں بیماریوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہاں جی اس بیماری میں کون سی غذا لینی چاہیے، کیسے کھانی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک جاوید صاحب ہے، وہ بتاتے ہیں کہ گھروں میں سبزیوں کو کیسے گرو کیا جائے، اپنے گملوں میں کیسے کیا جائے. اسی طرح سے عطیہ ہیں جو سعودی عرب میں بیٹھی. یقین کریں اس گروپ میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں. وہ عطیہ ہیں، وہ مختلف ڈشز بناتی ہیں، وہ پھر وہ بتاتی ہیں. صدف ہے، بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ اس میں وہ شامل ہیں. اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم کی وجہ سے سمجھ لیں کہ وہ یہ گروپ ہے، ہمارا فوڈ کا گروپ ہے. پوری دنیا میں لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنی صحت کو ٹھیک کر رہے ہیں مفت میں. اوبیسٹی کنٹرول کر رہے ہیں، ڈائبٹیز کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن وہ کیسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ ہم ایک جنرل ٹاک کرتے ہیں. اگر کسی نے اسپیسیفک ہم سے مشورہ کرنا ہے تو وہ فردر ہمیں سیپریٹ جوائن کرتا ہے، پھر ہمیں وہ سمجھ لیں پے کرتا ہے، ہمیں فی پے کرتا ہے جس کا پھر ہم نے پورا پلان بھی دینا ہے، پھر ہم نے ٹریننگ بھی کرنی. وہ ایک اور سٹوری ہے. تو اس طرح سے میں چاہوں گی کہ باقی بھی جو لوگ ہیں جو صحت کے ریلیٹڈ ہیں وہ اپنے گروپ میں اویئرنیس دیں لوگوں کو، کیونکہ ہر بندہ ہر وقت ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. تو یہ ہماری ذمہ داری، ایتھیکل ہماری ذمہ داری. اب اگر میں سوچوں کہ جی میرا تو بڑا ٹائم سارا دن موبائل پہ لگا رہتا ہے، کبھی کوئی میرے سے کچھ پوچھتا ہے، میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں؟ تو دیکھیں اللہ کی ذات نے جو آپ کو علم دیا ہے نا اس کا کوئی مقصد ہے، وہ ہم نے آگے بانٹنا ہے. ہم کہیں کہ نہیں جی یہ میری پوری زندگی کی تحقیق ہے تو اس کو میں چھپا کے رکھوں اور میں کسی کو نہ بتاؤں تو شاید میری کلائنٹیج بڑھ جائے. ایسے نہیں کلائنٹیج بڑھتی. کلائنٹیج کیسے بڑھتی ہے؟ جب آپ کسی کو خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ کوئی اچھی باتیں بتائیں گے، وہ فالو کریں گے. تو یقین کریں جب اچھے کومنٹس آتے ہیں نا، کوئی ہمیں یہ کہتا میرا اتنا کلو وزن کم ہو گیا، میری شوگر کنٹرول ہو گئی، میرا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، اس وقت وہ جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اندر جان ڈال دیتے ہیں. وہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر کا جو اپنے کہتے ہیں نا پیشنٹس کے ساتھ وہ ایک جو تعلق ہے وہ بڑا ہی قیمتی طرح کا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر جتنی زیادہ کائنڈ ہوتے ہیں، جتنے زیادہ اچھے سے بات کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ جو ہے نا مریض کو افاقہ ہوتا ہے. تو ڈائٹیشین کا بالکل اسی طرح سے ہے کہ تو آپ فوڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو اگر آپ بیلنس ڈائٹ پہ جاتے ہو. لوگوں کا ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سادہ غذاؤں سے شاید ہم جو ہے نا وہ سبزی اور یہ دالیں کھا کر جو ہے وہ نہ تو ویٹ کو کم کر سکتے نہ بڑھا سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے لیکن وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. صحت ہزار نعمت ہے، صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں اور کب کھا رہے ہیں، کس ٹائم پہ لے رہے ہیں کھانا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کا ایک ٹائم اسکیجول ہونا چاہیے کہ آپ کو دن کے کس حصے میں کون سی غذا کھانی ہے، کتنے بجے کھانا ہے. اپنا ٹائم جو ہے نا اس کو سیٹ کریں کیونکہ ہم اوور ایٹنگ سے بہت زیادہ نقصانات اٹھاتے ہیں. بہت ساری بیماریاں ہمیں ہو جاتی ہیں اگر آپ بیماریوں سے
سے بچنا چاہتے ہیں, صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور خود کو جو ہے وہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں, اسمارٹ رکھنا چاہتے ہیں, خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, تو سب سے اہم اس میں کردار ادا کرتی ہے ہماری غذا, ہماری ڈائٹ, اس کا ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نمرا, اگر تھوڑی سی ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح میں آج کل تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اسپیشلی بچوں کی بات کریں, بڑوں کی بات کر لیں, ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دن میں کچھ بھی باہر سے کھا لیا. دن میں سب سے پہلے جب میل ہی آپ کا باہر سے کچھ جائے گا, وہ بھی فاسٹ فوڈ کی صورت میں یا پھر کچھ بھی آئلی چیزوں کی صورت میں, تو آپ کے ڈائریکٹلی وہ اسٹمک کو خراب کرتا ہے. اور پھر اگر ہم سارا دن کچھ نہیں کھاتے ہیں تو ہم شام میں پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں, جو کہ سنت نبوی کے مطابق بھی غلط چیز ہے, کیونکہ اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ناشتہ ہے وہ بھرپیٹ کریں, پھر دوپہر میں مطلب جو ہے وہ تھوڑا سا نخرے سے جیسے شہزادوں کی طرح کھائیں, اور شام میں بالکل اپنی سادہ غذا رکھیں. لیکن ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل الٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے صحت خراب ہو رہی, بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ بادشاہوں کی طرح ہمیشہ ناشتہ کرنا چاہیے. تو یہ بڑی ہی رانگ اپروچ ہے اگر ہم بریک فاسٹ کو اسکپ کرتے ہیں. اسپیشلی آج کل ہماری سوسائٹی میں اوبیسٹی کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم بریک فاسٹ کو اسکپ کر رہے ہیں. ہمارا لائف سٹائل میں اتنی زیادہ ہری آ گئی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو بادر نہیں کر رہے اور ہم اس کو اسکپ کر کے آگے چل جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ کی اوور نائٹ فاسٹنگ ہے, اس کے بعد آپ نے جو چیز کھانی ہے وہ آپ کی باڈی میں میکسیمم ابزارب ہونی ہے. آپ نے وہ چیز لی ہی نہیں ہے, آپ نے اپنی باڈی کو ایکسٹرا جو ہے فاسٹنگ میں ڈال دیا, ٹھیک ہے. تو ایک یہ چیز بڑی غلط اپروچ ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم بریک فاسٹ میں جوسز وغیرہ جو بازاری وغیرہ ہیں, یا ہم فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈز رات کے بچے ہوئے وہ کھاتے ہیں, تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط اپروچ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہماری باڈی کو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو ضرورت ہے, ہم نے وہ چیز کھانی ہے جو ہماری باڈی میں میکسیمم ابزارب ہوتی ہے. یہ غلط ہیبٹس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو بچے ہیں وہ مال نرش ہو رہے ہیں, جو فیمیل ہیں یا بڑے لوگ ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے. اور بریک فاسٹ میں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. ہم دلیا از اے ویری بیسٹ چوائس, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اوبیز ہیں یا جو ڈائبیٹکس ہیں, وہ یہ ناشتہ لے سکتے ہیں. بلکہ ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے, میکسیمم ابزارب ہوگا, آپ کو فائبر دے گا, آپ کو ہول ڈے کے لیے انرجی دے گا, ٹھیک ہے نا. آپ نے جب ہول ڈے ورکنگ کرنی ہے, اتنا اسٹرینوس آپ کا ڈے گزرنا ہے, آپ کے پاس انرجی ہے ہی نہیں. تو بریک فاسٹ چاہے ویٹ لاس کرنا ہے, گین کرنا ہے, کوئی ڈیزیز کو کیور کرنا ہے یا ہیلدی رہنا ہے, بریک فاسٹ کو کبھی بھی اسکپ نہیں کرنا چاہیے. بریک فاسٹ میں بلکہ ہیلدی آپشنس کو آپ کو پک کرنا چاہیے. ایگ ہمارے پاس ہیلدی آپشن ہے, ملک ہمارے پاس ہیلدی آپشن ہے. اور جیسے کہ حکیم لقمان نے بھی فرمایا ہے کہ دہی صبح لازمی کھانا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ جو شخص صبح دہی کھاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی وہ مر کیسے جاتا ہے. اتنی افادیت ہے صبح ٹائم دہی کھانے کی. اور دہی میں اگر آپ ایڈ کر لیں, فروٹس ایڈ کر لیں, آپ نٹس ایڈ کر سکتے ہیں, ہنی ایڈ کر سکتے ہیں, یہ ایک بہت اچھا آپ کے لیے ایمپل فوڈ رہے گا اور آپ کی ایپیٹائٹ کو بھی فلفل کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہول ڈے کے لیے بہت انرجی پرووائڈ کرے گا. وہ کہ آپ کو کھانا ضروری ہے, کس کوانٹٹی میں آپ لے رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے, اور آپ ٹائم کس ٹائم پہ کیا چیز کنزیوم کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح لوگ جو ہے وہ سیلف ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں, خود ہی اپنا ڈائٹ چارٹ بناتے ہیں, خود ہی ہے, سم ٹائم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیز ہماری باڈی کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جا رہی کون سی. تو اس میں ڈائٹیشنس کے ساتھ کنسلٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اگر کوئی نہیں افورڈ کرتا, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا ہوں ڈائٹیشنس کے پاس اور فیسز نہیں پے کر سکتا ہوں, تو وہ کس طرح سے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں اپنے گھر پہ؟ دیکھیے, جو آپ نے بات کی نا, یہ مجھے اپنے عوام سے تھوڑا گلہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جس کا کام ہوتا ہے نا اسی نے کرنا ہوتا ہے. اب ایک ٹیلر ماسٹر کپڑے سیتا ہے, میں تو نہیں سیتی, مجھے نہیں سینے آتے, میں سیوں گی اپنے کپڑے تو تھیلا ہی سیوں گی نا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو صحت کا معاملہ نا, خاص طور پہ کھانے پینے کا, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا علاج خود ہی کر لیں. وہ ڈاکٹر کے پاس تو جانا پسند کرتے ہیں, لیکن ڈائٹیشین کے پاس ابھی بھی لوگ آنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم خود سے علاج کر لیں. بلکہ آپ یقین کریں, میں نے عام پبلک سے کیا گلہ کرنا, پڑھے لکھے لوگ مجھے فون کر کے یا میسج کر کے کہتے تھے, میڈم میری بیگم لیے ایک ڈائٹ پلان پہ بھیجنا. بیگم کا دیکھا بھی نہیں ہے. میں کہتی ہوں یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے آپ کو بھیجنی بھائی. پلان کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. میں نے اسیسمنٹ کرنی ہے مریض کی, جو اچھا خاصا ٹائم لیتی ہے. میں نے اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں نے پھر ڈائٹ پلان کے ساتھ اس کی ٹریننگ بھی کرنی ہے. میں نے اس کی چیزوں کو سمجھنا ہے. یہ تو کوئی نہیں, ذرا ایک ڈائٹ پلان بھیجنا, مجھے ہنسی بھی آتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ چلیں, اگر کسی کو میں نے سارا ڈیٹیل بتا بھی دیا نا, تو میری تو محنت کاؤنسلنگ, ڈائٹ پلان اور سارا کچھ ہے.
تو لوگ یقین کریں ہمیں فیس دیتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی ڈائٹ پلان بھیج دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے جی اوکے. دیکھو یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری کوئی محنت ہے. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری لوگ اس طرح کی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ انہیں امپورٹنس کا نہیں پتا کہ ایک نیوٹریشنسٹ کی کیا امپورٹنس ہے. آخر ہم لوگ بھی ڈگری ہولڈر ہیں الحمدللہ، فورن کوالیفائڈ بھی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے یا ہم آپ کو پراپر ٹائم نہیں دے رہے. لہٰذا جس دن ہماری عوام کو اپنی صحت کی قدر ہوئی اس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے سمجھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایسا شعبہ ہے جس کا ہماری زندگی میں 24 گھنٹے لنک رہتا ہے. کیونکہ ہزاروں روپے دوائیوں پہ لگا کے آپ صحت کی طرف جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ منتھلی یا جتنا بھی آپ افورڈ کرتے ہو کہ ہفتے میں 2 بار، نہیں ہفتے میں 2 بار تو زیادہ ہو جائے گا، مطلب اگر 2 ہفتے میں 1 بار یا ماہ میں 2 بار آپ ڈائٹیشین آپ چلے جاتے ہو ڈائٹیشین کے پاس. اچھا ایک اور بھی بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈائٹیشینس کے پاس جائیں گے تو جو ہے وہ بالکل ہی پھیکی غذاؤں پہ آ جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. یہ بڑا غلط میتھ ہے، کیونکہ پرسنلی جب بھی میں نے جو ہے وہ ڈائٹیشین کو کنسلٹ کیا ہے تو وہ بڑے مزے کے آپ کو جو ہے وہ فوڈ آئٹمس کے آپشنس دیتے ہیں جس میں آپ کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور بڑے ہیلدی وے میں جو ہے وہ اپنا ویٹ کنٹرول کر سکتے ہو. تو ایسی کون سی نمرا آپ بتائیے گا کہ ایسی کون سی ڈائٹ ہے جیسے ڈیلی روٹین میں ہم جو گھر پہ اپنا دال سبزی چاول بناتے ہیں جس کو فالو کر کے لوگ اپنے ویٹ کو یا تو کنٹرول کر سکتے ہیں یا بڑھتے ہوئے وزن کو روک سکتے ہیں؟ اچھا جی، ویٹ لاس کے لیے تو بہت افیکٹو اسٹریٹجیز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میل کو سکپ نہیں کرنا. جس نے ویٹ لاس کرنا ہے اس نے سکپ نہیں کرنا میل. لوگ سمجھتے ہیں بھوکے رہ کے وزن کم ہاں بہت زیادہ. لوگوں کو پرسیپشن یہ ہے کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے، دے آر ناٹ لٹریٹ، ٹھیک ہے نا. ان کو اگر آئیڈیا ہو تو ان کو پتا ہو کہ ہم نے کھا کر وزن کم کرنا ہے، ہماری باڈی کو جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم نے وہ پرووائڈ کرنی ہے. ایکسیس ہم روکتے ہیں، جو نیڈز ہوتی ہیں ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں، مطلب ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بالکل، وہ آتے ہی پہلے کہتے ہیں کہ ہم بھوکا نہیں رہ سکتے. مطلب ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھوکا نہیں رکھنا، اور ڈائٹ پلان کے بعد وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا تو ہم پہلے بھی نہیں کھا رہے تھے جتنا ہم اب کھا رہے ہیں. یہ تو میرا خود کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم مطلب آج سے چند سال پہلے کنسلٹ کیا ڈاکٹر کو، تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ میرا وزن کم کریں گی یا بڑھائیں گی، کیونکہ وہ اس طرح سے تھا کہ پہلے آپ کا اٹھتے ہی آپ نہار منہ کچھ نہ کچھ آپ کو وہ وارم واٹر کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، پھر آپ کا بریک فاسٹ آ جاتا ہے، پھر پری بریک فاسٹ آ جاتا ہے، پھر آپ کا لنچ آتا ہے، پھر مڈ ڈے اسنیک، مطلب اتنے سارے اسنیکنگ ہوتی ہے. یہ ساری کہانی ہوتی ہے ہائی فائبر اینڈ لو کیلوریک ڈائٹ. ایگزیکٹلی. اس میں فائبر میں کیا ہوتا ہے کہ فروٹ، سیلڈ، ویجیٹیبلز، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہمیں کھانا پڑے گا. تو کھانے ہی سے آپ کی انٹسٹائن چلنی ہے. اگر آپ انٹسٹائن میں کچھ نہیں ڈالیں گے وہ رک جائے گی. دیکھیے یہ میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ گاڑی کا ایک انجن ہے نا، آپ نے اس میں پیٹرول ڈالنا ہے. اگر پیٹرول ڈال کے اس کو کھڑی کر دیں گے گراج میں تو پیٹرول اندر ہی رہے گا. ہم نے اپنی یہ جو باڈی کی انجن ہے اس کو چلانا ہے. وہ کیسے چلے گا؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جائے، لو کیلوریک اینڈ ہائی فائبر. دیکھیے 2 طرح سے وزن بڑھتا ہے، ایک ضرورت سے زیادہ کھانے سے، ایک ضرورت سے کم کھانے سے. تو ہمارے پلان الحمدللہ اتنے مزیدار ہوتے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ میرے پلان میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کھا سکتی ہے. اگر میں نے سیلڈ لکھا تو اس میں کون سی میں نے دوائی ڈال دی بھی، پوری فیملی کھا سکتی ہے. لہٰذا میری جو فیڈ بیک آ رہی ہے نا، میرے کلائنٹس کی ریویو آ رہے ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈم آپ نے جو ہمیں پلان دیا نا، یہ ایک بندے نے نہیں انجوائے کیا، سب نے کیا اور سارے صحت مند ہو گئے. ہماری اماں کی ہیبٹ ساری چینج ہو وہ کہتے ہیں جی ہماری اماں کی شوگر کنٹرول ہو گئی ہے، ابا کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا ہے، ہم لوگ بھی ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آ گئے. سو ڈائٹیشین کے ساتھ ایک بندہ کنسلٹ کرتا ہے تو پورے گھر کو ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ روٹین بن جاتی ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اگر شروع سے روٹین ایسے اچھے ان کی ایٹنگ ہیبٹس جو ہے وہ بہتر ہوں گی تو ان کو لائف ٹائم کے لیے جو ہے وہ مدد کریں گی اور ان کا لائف سٹائل اس سے بہتر ہوگا. ہم بات کو کنٹینیو کریں گے اور ڈائٹ کے حوالے سے مزید جانیں گے کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ ہیلدی کھا کر اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10.
ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں، فوڈ کے حوالے سے بات کریں تو فوڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لوگوں کا بڑی ہی غلط متس ہیں اس کے بارے میں کہ اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے ڈاکٹر خود بن جاتے ہیں، اپنا ڈائٹ پلان جو ہے وہ خود ہی سے تیار کر لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پورے دن میں کئی گھنٹوں کا جو ہے وہ فرق رکھتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو بالکل چھوٹو سا پورشن لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بھوک بھی بڑھتی رہتی ہے، ہماری ہنگر جو ہے اس کو وہ جو کریونگ ہے اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور جب ایک مرتبہ ظاہری بات ہے کہ ہیومن باڈی ہے، جب آپ کو بھوک زیادہ بڑھے گی تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ اپنے پورشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، پھر ہوتی ہے اوور ایٹنگ. اور جب آپ اوور ایٹنگ کی طرف جاتے ہیں تب بھی ہم ہیلدی کچھ کھانے کی بجائے پھر ہمارا ہوتا ہے کہ بس ہمارے ٹیسٹ بڈس کو جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، پھر ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریاں بھی بڑھتی ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ ہماری باڈیز میں چینجز آتے ہیں. اس سب کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دن بھر کے ڈائٹ چارٹ کو کس طرح سے پلان کر سکتے ہیں، یہ ڈائٹیشین سے بہتر کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. سر اگر بات کی جائے تھوڑی سی بجٹنگ کے حوالے سے، ظاہری بات ہے کہ لوگوں کا بجٹ بھی جو ہے وہ نہیں رہتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اگر کوئی لوگ فروٹس افورڈ نہیں کرتے ہیں، کوئی مہنگے جو ہے وہ فوڈ آئٹمس کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں، تو کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ اپنا پورا ڈائٹ جو ہے اس کو پلان کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر انسان ایک جیسا تو نہیں فائنانشلی اس کے سورسز ہوتے. ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لمٹ میں رہ کے اس کے حساب سے روٹی کھاتا ہے یا جو بھی اس کے گھر میں چیزیں ہیں. اب اس میں جو مین بات آ جاتی ہے نا کہ سلیکشن آف فوڈ از ویری امپورٹنٹ. اب اگر کوئی شخص فروٹ نہیں مل رہا اسے، جو فروٹ نہیں کھا رہا، تو اس کی اگلے بھی تو کچھ حل ہے نا. اس کے حل یہ ہیں کہ آپ کم از کم آٹا اس طرح کا کر لیں جس میں فائبر زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، میں نے جو اکثر دیکھا ہے کہ لوگ آٹا چھان کے نا اس کا برادہ نکال دیتے ہیں، وہ برادہ ہی فائبر ہوتا ہے. اگر آپ کو فروٹ نہیں لیا جا رہا تو کم از کم آپ روٹی تو وہ کھائیں نا جو ملٹی گرین آٹا خود بنائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بازاروں سے لیں، خود بنائیں. اس میں آپ ایسی چیز ڈالیں جسے ہم چوکر کہتے ہیں، وہ ذرا زیادہ ڈال لیں، تھوڑی سی کوئی اور یعنی جیسے جو ہو گیا وہ ڈال لیں. اس سے روٹی ہی سے آپ کا علاج ہو جانا ہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. یقین کریں کہ چلے میں امیر لوگوں کی بات تو علیحدہ نا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی روٹی بھی نہیں پوری ہوتی، وہ کہتے ہیں جی روٹی پوری نہیں ہوتی، مگر ان کے سگریٹ پورے ہوتے ہیں، ان کے پان پورے ہوتے ہیں. یہ مجھے گلا ہے ہماری وہاں صحت کو برباد کرنے والی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی بندہ جس کو ہم نے کہا ہوتا ہے نا کہ تم روز ایک امرود ہی کھا لو بھائی، سستا ہوتا ہے امرود ایک کھا لو، وہ کہتا ہے جی میں تو افورڈ نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں ایک انڈا کھا لو، میں تو افورڈ نہیں کر سکتا. اسی کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے دکان پہ جا رہا ہوتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی لے کے دیتا ہے، ڈبے والا جوس بھی، لیز بھی، سارا کچھ کرا کے 200-250 کی بچے کو چیز لے کے دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو بات امیری غریبی کی نہیں ہے، بات ہے عقل کی، شعور کی، کہ آپ نے اپنی صحت کے لیے کون سی ایسی چیز سلیکٹ کرنی ہے جس کا آپ کو فائدہ ہے، کون سی ایسی چیز ایسی جو نقصان دے رہی ہے. اب نمرا کی بات کو لے کے چلوں گی. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارے پاس آنے کا مقصد یہ صرف یہ نہیں کہ کیا کھائیں، یہ بھی ہے کہ ہم گروسری سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی بالکل. ہم آپ کے وکیل ہیں بھائی، ہم آپ کے ایڈوکیٹ ہیں، ہم آپ کے کوچ ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ گروسری میں کیا خریدنا کیا نہیں خریدنا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک عام بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ میٹھا، آپ چینی کی بات کریں اگر آپ، کہ ٹھیک ہے جی آپ غریب ہیں، آپ چینی نہ کھائیں، پھر آپ کیوں کھاتے ہیں چینی؟ چینی اتنی مہنگی ہے، آپ نہ کھائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ چائے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جس بھی چیز میں ڈالو اس سے شوگر بڑھ جاتی ہے، اس سے اور مسئلے بڑھ جاتے ہیں. میٹھی چائے پینے کا شوق بھی ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تو ایک اور بھی بڑا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے نا تو وہ سب کچھ کھا پی لے گا لیکن اس کو چائے جو ہے وہ پھیکی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ بھی پڑھی ہے کہ ہم اپنا چینی کا انٹیک جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. بہت ساری چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. مجھے جو لگتا ہے نا اب ہر چیز جب مہنگی ہوتی ہے نا تو پھر بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں کہ چینی مہنگی ہوئی چھوڑ دیں جی. اسی طرح سے آئل بڑا مہنگا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں آئل یوں تیر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے ہم ڈالیں لیکن اتنا ڈالیں کہ جتنی ضرورت ہے. اگلی بات یہ کہ میٹ میں لوگ بہت گھی اور آئل ڈال رہے ہوتے ہیں. اب میٹ میں تو اللہ کی ذات نے آلریڈی بہت سارا فیٹ رکھا ہوا ہے. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اگر میٹ بناتے نا تو برائے مہربانی اس میں آئل کا قطرہ بھی نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اس کو ویسے پکائیں گے، اس کا اپنا ہی بھون کے نا اس کا اپنا ہی آئل نکل آتا ہے. سو بچت بھی کریں، صحت بھی بنائیں اور عقل کا استعمال کریں.
کیونکہ عقل کا استعمال واقعی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہے کہ ہم میٹھا بھی جو ہے وہ جی بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں, اپنی ہم جو ہے نا وہ کریونگ ہو رہی ہے, اب چمچ کھا لیں, 2 چمچ کوئی میٹھے کے لے لیں, لیکن لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پلیٹیں بھر بھر کے کھانا جو ہے وہ اس طرح سے. لیکن اگر آپ ڈائٹ پہ جاتے ہو تو ہمارے پاس ہیلدی وے میں, جیسے میں ہوں, مجھے میٹھا بہت پسند ہے, لیکن مجھے میٹھا یہ ہے کہ اگر میرا میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو میں 1 چمچ بھی کھا لوں گی تو میری جو ہے نا کریونگ ختم ہو جاتی ہے. اس میں بھی کوشش اگر ہم کریں کہ کون سے ایسے نیچرل فوڈس ہیں جس کی طرف ہم جا سکتے ہیں, جیسے کھجور ہو گئی, جی انجیر ہو گئی, ہاں جی, کشمش ہو گئی. بچوں کو کینڈیز دینے کی بجائے نا, میں تھوڑی سی بچوں کی بھی بات کر لوں, کینڈیز دینے کی بجائے آپ انہیں کشمش دے دیں. کشمش ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کینڈی کی طرح بچہ اس کو شوق سے کھا بھی لیتا ہے. اسی طرح سے بچے کو اگر آپ نے کھجور روز دے دیں گے تو اس کی بیس جو ہے نا وہ بڑی اچھی بنے گی. تو ہمارے ہاں کینڈیز پہ زیادہ لگایا جاتا ہے. آپ فکس کریں کہ میں نے بچے جو چیز خود کھائیں بچوں کو بھی ساتھ کھلائیں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اب دیکھیں, اگر آئرن ڈیفیشنسی یا کیلشیم ڈیفیشنسی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, انہوں نے آپ کو لکھ دینی ہے جی یہ کھائیں یہ کھائیں. تو ہمارا گروپ کہتا ہے جی اپنے گھر میں ایک پودا لگائیں, اس میں مرنگا لگا لیں. گھر کے پودے سے ہی مرنگا کے روز پتے توڑیں, چبا کے کھا لیں, اس کا کہوا بنا لیں, اس کی چٹنی بنا لیں, آپ کو آئرن بھی مل جائے گی, آپ کو کیلشیم بھی مل جائے گی. تو ہم تو ڈائٹیشینس اور یہ جو فوڈ سائنٹسٹ ہے وہ سارے مل کے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو صحت سہولت ہم آپ کے گھر پہ ہی پرووائڈ کر دیں. لیکن لوگ اتنے سست ہو گئے کہ وہ مفت کی ٹریننگ کو بھی سم ٹائم ویلیو نہیں کرتے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, جیسے آپ ہیں بہت سینئر ہیں, اور آپ نے بھی بات بھی کی کہ ایک گروپ ہے جو دنیا بھر کے ڈائٹیشینس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طرح بہت سارے پاکستان کے اور بھی ڈائٹیشینس ہیں جنہوں نے اپنے اپنے پیجز بنائے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جا سکتے تو ہم انہی کو دیکھنے کی زحمت کر لیں تاکہ اچھی جو ہے وہ ہم اپنا لائف اسٹائل کو اپنا سکیں. نمرا, اگر تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے بات کریں, جیسے کہ سوریا جی نے بھی بتایا ہے کہ بچوں کو بھی اگر ہم شروع سے ہی ہیلتھی فوڈ پہ لگاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کیسی یہ پریکٹس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں پیرنٹس, اسپیشلی جو نیولی مدرز ہیں, وہ کس ایج سے جو ہے بچے کو اپنے ساتھ جو ہے جو وہ کھا رہی ہیں وہ کھلا سکتی ہیں؟ بیسیکلی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, اور آج کل ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے اور بچے جو ہیں وہ بڑے شوق سے انٹرنیٹ کو وزٹ کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم بچوں کی ٹریننگ سٹارٹ کریں, ہم سوشل میڈیا کے تھرو ان کی ٹریننگ سٹارٹ کریں. جو ہم نے یہ کارٹونز ہیں یا ہم اس طرح کی فلمز وغیرہ بنا رہے ہیں, ہم کیوں ایسے پروگرامز کو جنریٹ نہ کریں جس میں ہم بچوں کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں, ان کو ایک تھیم سا بنا کر پرووائڈ کیا جائے. جیسے مدرز ہیں وہ بچوں کو فرائز دے رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, بچے جو ہیں وہ فرائز شوق سے کھا رہے ہیں, آپ ایپل کو فرائز کے سائز کا اور اس شیپ میں کٹنگ کر کے دے دیں. آپ بچوں کو ملٹیپل کلرفل فوڈز پسند ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ہمیں بھرپور اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہیے. ہمیں ٹیلی فلمز بنانی چاہیے جس میں بتایا جائے واٹر لائف کو کیسے سیو کرنا ہے, جو کہ ہمارا یہ 16 اکتوبر اس سال کا تھیم بھی چل رہا ہے کہ واٹر از لائف, اور واٹر کو ہم نے کیسے سیو کرنا ہے. پھر بچوں کو ہم گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں ٹیلی فلمز بنا کر, یا جیسے ابھی مارننگ شو میں بڑا اچھا یہ انیشیٹو ہے, اس طرح سے بچوں کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کی جاتی ہے. مدرس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو اسکولز ہیں, پرائمری اسکولز ہیں جہاں پر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, بچوں کے ریزلٹس آتے ہیں, پیرنٹس اور ٹیچرس کی میٹنگ ہوتی ہے, تو کیوں نہ تب ساتھ میں ڈائٹیشینس کے ساتھ بھی میٹنگ کر لی جائے نا. ان کو بھی اگر ہم اسی گروپ میں رکھیں گے تو ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے بچوں کی نیڈز کیا ہیں. وہ مدرس کو بھی ہم گائیڈ کریں گے جہاں وہ بچوں کے ریزلٹس کو, اسٹڈیز کو دیکھ رہی ہیں, وہاں پر وہ ان کی ایٹنگ پیٹرنس کو بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے اکارڈنگ وہ اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنا سٹارٹ کریں گے. ایک تو مدرس کی ٹریننگ کی جائے تاکہ وہ بچوں کو گائیڈ. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو فیملی کے جو اسپیشلی جو فیمیل سارا دن کچن میں کھڑی ہوتی ہے, جس کے ہاتھ سے جو بن کے سب کو سرو ہوگا, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے فوڈس جو ہم دے سکتے ہیں. تھوڑا سا پانی کے حوالے سے بھی جیسے نمرا نے بھی بات کری ہے, تو خود کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم ان سب چیزوں میں اس کو بھی اسکپ کر دیتے ہیں, ہم اپنے جو پانی ہے اس کو پینا بہت کم کر دیتے ہیں. تو ڈائٹ کا ایک بہت میجر حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پانی کیسے انٹیک کر رہے ہیں. سورج آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. نمرا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور میں اپنے آڈینس کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آج کا دن ہی نہیں یا ہر روز زندگی کا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں تاکہ آپ بھرپور زندگی جی سکیں, اور ہیلتھ کا خیال رکھنے
رکھنے کے لیے مہنگی اگر ہم دوائیوں کی بات کرتے ہیں یا مہنگی ٹیبلٹ سپلیمنٹس ہم لیتے ہیں، اس کی بجائے اگر آپ نیچرل فوڈ کی طرف جائیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنا فوڈ کا انٹیک کیسے کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے اور کون سا بیسٹ طریقہ ہے، اس کے لیے ڈائٹیشین سے کنسلٹ کریں. مہینے میں ایک بار وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ اور آپ کی فیملی جو ہے ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر سکے. اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.